आशंकाएं अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अब से चंद लम्हात कबल पाकिस्तान की सियासत में एक धमाका हुआ है। ये भरपूर धमाका है और किसी सूरत से उस धमाके से कम नहीं है जो गुज़िश्ता जुमे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में हुआ था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान पर संगीन इल्ज़ाम लगा है। उन्हें बदकिरदार कहा गया है और उनकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का मंबा बताया गया है। ये इल्ज़ाम सामने आया है खुद उनकी पार्टी की मेंबर कौमी असेंबली आयशा गुललई के हवाले से, जिन्होंने अब से थोड़ी देर कबल एक धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतहाई एतमाद से सफेद चादर सर पर ओढ़े इमरान खान को उनकी सियासत का सबसे बड़ा चैलेंज दिया। एक आदमी जो आपके मुल्क का वज़ीर आज़म हो सकता है कि बने या आपके मुल्क का लीडर बनने जा रहा है, पीटीआई की खवातीन से पूछे कि उसका रवैया कैसा है उनके साथ, या उसके टोले का रवैया कैसा है। तो क्या ऐसे आदमी को नाअहल नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा आदमी आपके मुल्क को चलाने का अहल हो सकता है, जिससे आपकी बेटियों की इज्जतों को खतरा, पता नहीं कौन सा कल्चर फिर आएगा, मगरबी कल्चर ही हमारे मुल्क में आ जाएगा, जो जिस किस्म का मगरबी कल्चर ये लाना चाह रहे हैं। मैं जब पीटीआई में आई तो मुझे टेक्स्ट मैसेज पहला जो मिला वो अक्टूबर 2013 में मिला, और इसका जो है पीटीए इमरान खान के नंबर से आप चेक कर लें। उनकी आदत है, वो मेरे ख्याल से सारी लड़कियों को, सब ख़वातीन को करते हैं। उनका ब्लैकबेरी ज़रा आप चेक कर लें, ब्लैकबेरी वो खुद भी रखते हैं और ख़वातीन को भी कहते हैं कि आप भी ब्लैकबेरी रखें, कहता कि वो मैसेजेस ट्रेस ना हो। तो ब्लैकबेरी ज़रा इमरान खान का ले लें, उसको ज़रा चेक कर लें, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर अगर बनने वाले हैं तो फिर अगर आपकी जो ख़वातीन हैं, आपकी पार्टी की, आपकी जो मुल्क की ख़वातीन हैं, उनका फिर क्या हाल होगा। उनके ब्लैकबेरी को चेक कर लें, उनके मैसेजेस किस किस को मैसेजेस किए। मैं तो एक हूँ, मैंने तो करेज का मुजाहरा किया, मेरे वालिदैन ने मुझे बहादुरी सिखाई है, बाकी ख़वातीन को कितना किया। और इसके साथ ही आयशा गुललई ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि दरअसल खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत करप्शन का मंबा है, भरपूर अंदाज से करप्शन हो रही है, अकरबा परवरी हो रही है। और आयशा गुललई का दावा था कि ये तमाम मामलात इमरान खान की मालूमात में हैं, वो खुद उनको इनकी मालूमात में लाई हैं। और उन्होंने कहा कि परवेज़ खटक खुद सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो हैं वो इस करप्शन के स्पॉन्सर हैं। और उन्होंने कहा कि बदतरीन करप्शन जो है वो ठेकों में और तमाम माली मामलात में खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। और उन्होंने इसरार किया कि ये तमाम मामलात इमरान खान की नॉलेज में हैं। परवेज़ खटक के सारे रिश्तेदार जो हैं आज फ़ायदा उठा रहे हैं हुकूमत से। शुरू में जब एमएनए की सीट्स थी, रिजर्व सीट्स, वो सारी परवेज़ खटक ने अपनी कज़न को दे दी, अपने रिश्तेदारों को दे दी। ऐसे ठेके हैं कि जिसके ऊपर परवेज़ खटक ने माइनिंग की इल्लीगल लीज दी हुई है। केपी में तंगी माइनिंग केस में इल्लीगल लीज परवेज़ खटक ने अरबों रुपए की दी हुई है अपने फर्स्ट कज़न को। उनका बेटा जो है वो सारे सौदे करता है जॉब्स के, नौकरियों के, और पैसे लेकर करता है। नौशहरा में इल्लीगल माइनिंग केस है, वो भी उन्होंने अरबों रुपए का ठेका अपने रिलेटिव को दिया है। आयशा गुललई का पहला इल्ज़ाम जो बदकिरदारी के हवाले से है, उसकी तस्दीक करना या उस हवाले से मज़ीद तहक़ीक़ात करना, जैसे कि आयशा गुललई ने कहा ये पीटीआई का काम है, इसके लिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। लेकिन दूसरा इल्ज़ाम कि केपीके की हुकूमत बदतरीन करप्शन में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बदतरीन करप्शन में इन्वॉल्व है, ये सिर्फ आयशा गुललई नहीं कह रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, खुद केपीके के अंदर इस हवाले से एक उबाल है। एक बड़ी तादाद में मेंबरान पार्लियामेंट हैं
جن کا تعلق براہ راست تحریک انصاف سے ہے، وہ عمران خان کی اس حکومت کو اور کے پی کے کی پی ٹی آئی کی حکومت پر بدترین کرپشن کا الزام لگا چکے ہیں۔ کوئی حزب اختلاف کی جماعت نہیں، عائشہ گلیلئی نہیں، بلکہ خود کے پی کے میں پی ٹی آئی کے اراکین یہ الزام بار بار لگا رہے ہیں اور تکرار سے لگا رہے ہیں اور مسلسل لگا رہے ہیں کہ کے پی کے میں بدترین کرپشن ہو رہی ہے۔ صاحب، یہ جو آپ نے منسٹر بنائے ہوئے ہیں، یہ جو آپ نے ایم پی ایس کو فنڈ دینے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یہ کرپشن کا بازار گرم ہے اور اس میں وزیر اعلیٰ صاحب مکمل ملوث ہیں۔ جمعیت کے ایم پی اے، ہماری پارٹی کے ایم پی اے، پیپلز پارٹی کے ایم پی اے این پی کے ایم پی اے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور کمیشن بھی لے رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے جو نیچے جو ایم پی اے صاحب ہے وہ پیپل پارٹی کا پارلیمانی لیڈر ہے اور باقی 3 ایم پی اے ایم این اے صاحبان اس کے نیچے جو ہے مولانا صاحب کے ایم پی اے ہے، تو پرویز خٹک صاحب اور صوبائی حکومت اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ خان صاحب جنرل احمد او ڈی جی جس نے مجھے بھی گرفتار کیا تھا، انہوں نے پرویز خٹک کو بھی ایکیوز ملزم بنایا۔ اس ایکیوز چیف منسٹر کو فوراً گرفتار کیا جائے اور اس کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے۔ یا تو آپ نے اپنے نظریے کو بچانا ہوگا یا پرویز خٹک کو۔ اب ہے یہ سیریس معاملہ۔ دیکھیے نا، عائشہ گلیلئی کا کہنا کچھ اور بات ہے، لیکن ضیاء اللہ آفریدی بھی بات کہہ رہے ہیں، دوسرے اراکین بھی بات کہہ رہے ہیں۔ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ تقریباً 12 اراکین ہیں اس وقت جو کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کے ممبر پارلیمنٹ ہیں، اور وہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو عائشہ گلیلئی نے آج کہی ہے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت عمران خان کی سیاست کے لیے، بھرپور چیلنج ہے۔ یہ اس وقت سامنے آیا ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے خلاف کیس کی مکمل سماعت جاری ہے، آخری مرحلے میں ہے، اور فیصلہ کرنا ہے کہ کیا نواز شریف کی طرح عمران خان بھی صادق اور امین نہیں ہے یا صادق اور امین ہے، اور یہ سپریم کورٹ میں فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور اسی دوران یہ کرپشن کے سنگین ترین الزامات خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے سامنے آئے ہیں۔ لیکن آج کی عائشہ گلیلئی کی یہ کانفرنس جس میں وہ انتہائی اعتماد سے بات کر رہی تھی، واقعی ایک ایسا لگتا تھا کہ وہ جذبے سے بھرپور ہیں، سفید چادر سر پہ اوڑھی ہوئی وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ عمران خان نہیں ہے بلکہ وہ 2 نمبر پٹھان ہے۔ اور اس حوالے سے وہ بات کرتے ہوئے انہوں نے جو عمران خان کے کردار کے حوالے سے بات کی، انہوں نے چیلنج کیا کہ بھری محفل میں انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے حوالے سے جو گفتگو کی وہ کسی بھی ایسی خاتون کے جو اس دنیا میں نہیں رہی ہیں، کوئی بھی با کردار آدمی، کوئی بھی کیریکٹر والا آدمی اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے عائشہ گلیلئی کا یہ الزام بھی بہت ہی سنگین الزام ہے جو جناب عمران خان پہ لگایا ہے۔ ایک ایسا شخص، ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں عمران خان نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں، ایک مری ہوئی خاتون کے بارے میں، مجھے بڑا شوق اس دن ہوا۔ اتنے عجیب اس نے الفاظ استعمال کیے کہ جس سے مجھے انتہائی افسوس ہوا۔ بطور مسلمان میرے خیال سے مرے ہوئے لوگوں کے پیچھے آپ کو مناسب نہیں لگتا کہ آپ بات کریں ان کے خلاف۔ مجھے اس چیز پہ بہت شوق ہوا کہ اگر یہ آدمی مروں کو بھی نہیں چھوڑتا، زندوں پہ تو کیچڑ اچھالنا، الزام لگانا، یہ تو ان کا کام ہے۔ عائشہ گلیلئی کی باؤنسرز ہیں، یہ باؤنسرز ہیں، یہ سیاسی باؤنسرز ہیں جو وہ مسلسل کر رہی ہیں، اور اس کا اسپیل بڑا طویل ہے جس کا ذکر ہمیں ابھی اس پروگرام میں کرنا ہے۔ لیکن دیکھیے امپورٹنٹ بات یہ ہے، جیسے کہ کرپشن کی بات تھی، عائشہ گلیلئی نے کے پی کے حکومت کی کرپشن کی بات کی، چیف منسٹر پرویز خٹک کی کرپشن کی بات کی، وہ پی ٹی آئی کے دوسرے ممبرز بھی کر رہے ہیں، حزب اختلاف نہیں کر رہی، دوسرے ممبرز بھی کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں آگے چل کے عائشہ گلیلئی نے جو بات کی ہے کہ کارکنوں میں بنی گالہ میں اور جو عام کارکن ہے، عام ورکرز ہے، اس میں خلیج بڑھ رہی ہے۔ بنی گالہ کی سیاست کچھ اور ہے، عام لوگوں کی سیاست کچھ اور ہے۔ خواتین کے جو مسائل ہیں پی ٹی آئی کے اندر، جو سب سے پرنسپل الزام ہے عمران خان پر، وہ خواتین کے حوالے سے ہے، ان کی جماعت پہ انہوں نے کہا وہ ٹولہ جو ہے وہ خواتین کی بے حرمتی کرتا ہے۔ دیکھیے یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات بھی پہلے نہیں آئی ہے۔ آج عائشہ گلیلئی کی جو پہلی پریس ٹاک ہوئی یا انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، اس کا جواب دیا پاکستان تحریک انصاف کی ممتاز رہنما جناب محترمہ شیریں مزاری نے، اور انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ وہ ان الزام کا جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ دراصل عائشہ گلیلئی پشاور سے قومی اسمبلی کا ٹکٹ مانگ رہی تھی، وہ ہم نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا ہے، اس لیے اس نے یہ بات کی ہے۔ حالانکہ الیکشن 1 سال باقی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا تحریک انصاف اس وقت ٹکٹ بانٹ رہی ہے نہیں، بٹ واٹ ایور،
اصل بات یہ ہے کہ عائشہ گلیلی جو بات کر رہی ہے وہ عائشہ گلیلی اکیلی نہیں کر رہی ہے. یہ آج 2017 میں بات عائشہ گلیلی کر رہی ہے. 2012 میں خود محترمہ شیریں مزاری یہ بات کرتی تھی. میں پوچھتی ہوں خان صاحب سے کہ جو ان کے ہیلی کاپٹر جن پہ وہ آ رہے تھے, جن کا جہاز تھا, جنہوں نے کرائے پہ ہیلی کاپٹر لیا, ترین صاحب اور باقی جو لیڈران ہیں آج کل, ان کو نہیں یہ پتا تھا کہ اس وقت کے بعد ہیلی کاپٹر ٹیک آف نہیں کرے گا؟ کیوں انہوں نے ڈی جی خان میں اتنی دیر لگائی؟ ہمارے لوگ پیاسے بھوکے صبح سے بیٹھے ہوئے ادھر. یہ اگر سیاست پی ٹی آئی کی سرداروں کی ہوئی تو ہمارے جیسے لوگوں کا اس پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور خان صاحب, آپ کے پاس ہم خود آئے تھے پارٹی میں کیونکہ ہمیں آپ کا نظریہ پسند ہے, لیکن خان صاحب اگر آپ اپنا رویہ بدلیں گے, آپ سرداروں کی طرح رویہ رکھیں گے کہ اگر جہاز نہیں جاتا تو بائی روڈ نہیں جا سکتا لیڈر, یہ ہمیں منظور نہیں ہے. ایسا نہیں لگ رہا آپ کو کہ عائشہ گلیلی بول رہی ہے؟ یہ نہیں, عائشہ گلیلی تو نہیں تھی, شیریں مزاری ہیں. سن 2012 کی بات ہے. اور صرف یہ معاملہ نہیں ہے, آج کا اہم معاملہ کیا ہے کہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے پی ٹی آئی میں. یہی کہا ہے نا عائشہ گلیلی نے, اور خواتین کے ساتھ کیا سلوک رہتا ہے. خان صاحب کی ذاتی بات بھی کی ہے, لیکن شیریں مزاری نے جب یہ تقریر کی تھی ان کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم نہیں بتائیں گے, شیریں مزاری خود بتائیں گے. میری بیٹی پہ جو ٹویٹر پہ اٹیک ہوا ہے, گند پھینکا گیا ہے, گالی گلوچ, اور پی ٹی آئی کے ٹویٹر پہ جاتے ہیں, میں سمجھتی ہوں یہ اس سے مجھے اتنا افسوس اور رنج ہوا ہے. ہمارے اپنے لیڈرز, کئی لیڈرز کی بھی بچیاں ہیں اس طرح پی ٹی آئی کے یوتھ کو جو ٹویٹر اکاؤنٹس پہ ہیں, بھی آپ مجھے گالیاں دیں. اسٹیٹمنٹ تو میں نے دی تھی خان کے خلاف, میری بچی کو ٹارگٹ کرنا اور اس کو اٹیک کرنا, وہ بھی پی ٹی آئی کی بڑی انتھوزیاسٹک ممبر تھی, انہوں نے تو پہلے ہی چھوڑ دی, اور اس کو اتنی گندی گندی گالیاں. اور یہ تھی, میں کہتی ہوں کہ حیران اور پریشان میں تو رہ گئی کہ کیا یہ پی ٹی آئی کی یوتھ کا کلچر ہے کہ جو آپ کے ڈس ایگری کرے یا خان آپ کے لیڈر سے ذرا ڈفرنس شو کرے یا کرٹیسائز بھی کرے تو ان کے بچوں کو آپ گالی گلوچ کرنا شروع کر دو پبلکلی سوشل میڈیا پہ. اور سوشل میڈیا سیکرٹری جنرل اور ان کے بیٹے کنٹرول کرتے ہیں. شیریں مزاری, خواتین کے ساتھ سلوک, پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ, انہوں نے کہا جنرل سیکرٹری اور ان کا بیٹا جو ہے وہ یہ ان کے خلاف کیمپین چلائی, ان کی بیٹی کے خلاف کیمپین چلائی. اور شیریں مزاری نے خود بتایا کہ خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کی تفصیل خود شیریں مزاری نے بتائی. عائشہ گلیلی نے آج کی پریس کانفرنس میں جہاں کرپشن کا الزام لگایا, اس حوالے سے انہوں نے کچھ اسپیسیفک چیزیں دی, انہوں نے کریکٹر کے حوالے سے بات کی ہے. وہاں انہوں نے ایک اور بات کی ہے جو کہ نظر آتا ہے جب عمران خان صاحب تقریر کرتے ہیں یا ان کی پارٹی کے دوسرے رہنما تقریر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان خاص طور پہ تمام رہنماؤں کو کہتے ہیں کہ ریڈیکیول کیا کرو پولیٹیشنز کو, ان کی شکلیں بنایا کرو, ان کا مذاق اڑایا کرو, ان کو کس طریقے سے ان کو بے عزت کیا کرو. یہ بات عائشہ گلیلی نے آج پھر کہی ہے, اور ظاہر ہے یہ معاملہ بھی عمران خان کے کیریکٹر کے حوالے سے ہے جو عائشہ گلیلی نے اٹھایا ہے. ان کی پرفارمنس صرف یہ ہے کہ کیچڑ اچھالو. جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں تو عمران خان بتاتے ہیں کہ کس پہ کس طریقے سے اٹیک کرنا ہے. اس کا ہنسی سے آپ نے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے, اس کا جو ہے اس کے اوپر مذاق اڑا کر آپ نے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے, اس کی انسلٹ آپ نے کیسے کرنی, اس کے اوپر کیچڑ کیسے اچھالنا, یہ طریقے ہمیں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. لوگوں کے نام جو ہے وہ بگاڑتا ہے. میرے خیال سے اسلام میں نام بگاڑنا جو ہے وہ بھی بطور مسلمان ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹھیک بات کوئی نہیں ہے. جو بات اہم بات عائشہ گلیلی نے مزید کی, جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ باؤنسرز آفٹر باؤنسرز کی ہیں, سیاسی باؤنسرز ہیں جو کہ آج عائشہ گلیلی نے کی ہیں. اور ویسے تو باؤنسرز ساری زندگی عمران خان کرتے رہے, ان کا اس پہ کوئی جواب نہیں ہے, لیکن آج ان کو باؤنسرز فیس کرنی پڑی ہیں اور شاید پورا اوور باؤنسرز کا ہے. عمران خان کے حوالے سے انہوں نے ایک اور بات جو بہت اہم کہی, وہ یہ کہ جو کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو سنایا 5 سال پہلے محترمہ شیریں مزاری بھی کہہ چکی ہیں کہ بنی گالہ میں اور عام لیڈرشپ میں فرق ہے, عام آدمی میں اور عام کارکن میں اور عام ورکر میں اور بنی گالہ میں جو سوچ ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے. بنی گالہ جناب عمران خان کی رہائش گاہ ہے. آج اسی حوالے سے تفصیل سے بات کی ہے عائشہ گلیلی نے بھی, اور جس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ برہم کیوں ہیں, وہ غصے میں کیوں ہیں, اور اس کی بڑی بنیادی انہوں نے سیاسی وجہ بتائی.
بنی گالہ کے گھر میں آپ بیٹھ جاتے ہیں, ڈنڈے جو ہے وہ آپ کے کارکن کھاتے ہیں, ٹیئر گیس ان کے اوپر پڑتی ہے, اور شیلنگ ان کے اوپر ہوتی ہے, شہادتیں ان کی ہو جاتی ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ادنا کارکن ہے, یہ چھوٹے کارکن ہیں. تو اس پہ پی ٹی آئی کے ورکرز پورے پاکستان میں انہوں نے بہت برا منایا ہے اس چیز کے اوپر. اور ویسے بھی میں یہ بات بتاؤں کہ شیطان نے بھی ایک دفعہ کہا تھا, جب آدم کے بارے میں اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. تو میرے خیال سے غرور کرنا شیطان کا کام ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں, یہ آدم جو ہے مٹی سے بنا ہے, تو میں تو اس کی تعظیم نہیں کر سکتا. تو اس شیطانیت سے جو لیڈرشپ ہے وہ نکل آئے, اس مائنڈ سیٹ سے نکل آئے. اگر آپ آج اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں تو آپ ادنا کارکن, میں بھی خود کو ادنا کارکن سمجھتی ہوں, میں بھی خود کو عوام کا حصہ سمجھتی ہوں. ان کی قربانیوں کی وجہ سے آپ ادھر پہنچے ہیں. پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ شاید عائشہ گلیلئی کا غصہ ہے اور یہ آج کا کوئی معاملہ ہے, ان کی کوئی ذاتی بات ہے, اور اس قسم کی صورتحال شاید پتہ نہیں تھی یا نہیں تھی جو جس کی بات یہ کر رہی ہے, کیونکہ یہ بہت ہی ڈیپ بات ہے کہ ایک کلچر ہے جو بنی گالہ کا کلچر ہے, جہاں پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہوتی ہے اور دوسری جانب پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں, اور ظاہر ہے کہ اگر عوامی سیاست کی بات ہے تو یہ آپس میں ان میں کیوں اتنی بڑی خلیج ہے. یہ بات 2017 میں آج کے دن 1 اگست کو کہی ہے عائشہ گلیلئی نے, لیکن یہی بات 5 سال پہلے ایک اور خاتون پی ٹی آئی کی بڑی کلیدی فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک ہیں, ان کا نام ہے محترمہ فوزیہ قصوری, وہ بھی میڈیا میں یہی بات کہہ چکی ہے. شاید عائشہ گلیلئی سے زیادہ شدت سے بات کہی ہے. 5 سال پہلے بھی یہ معاملہ تھا, آج بھی یہ معاملہ ہے. میں نے ہمیشہ خان صاحب کی بے انتہا عزت کی ہے. میں آج خان صاحب سے سوال ہے, میں پھٹ گئی ہوں. اب انہوں نے مجھے اتنا ذلیل کیا کہ میرا اللہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں شاید کسی مینٹل ہاسپٹل میں بیمار پڑی ہوتی. میں چیخیں مار مار کے روئی ہوں 2 ہفتے تک, اور میں لیکسوٹینل کی گولیاں کھاتی تھی, مجھے نیند نہیں آتی تھی, اور مجھے خواب میں بھی اور اس عالم میں بھی پی ٹی آئی کے ترانے مجھے سنائی دے رہے ہوتے تھے. میں پاکستان تحریک انصاف میں سیٹوں کے لیے نہیں آئی تھی. جب عمران خان پہلا الیکشن ہارے, 1 سیٹ نہیں ملی, اس کے بعد سے میں نے عمران خان کا اور بھرپور ساتھ دیا, اور میں نے اور جوش سے انصاف کے لیے آواز اٹھائی. شاید اتنی شدت تو عائشہ گلیلئی کے آج کے بیان میں بھی نہیں ہے, اس قسم کی بھررائی ہوئی آواز عائشہ گلیلئی کی بھی نہیں ہے. فوزیہ قصوری کی شاید اس لیے ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی بانی اراکین میں سے شامل ہے, اور یہ جو گفتگو وہ کر رہی ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس قسم کی گفتگو آپ اس سے پہلے, اگر یہ خواتین کی گفتگو ہے, آپ نے شیریں مزاری کی گفتگو سنی, آپ نے آج پورا وقت عائشہ گلیلئی کی گفتگو سنی, ابھی آپ نے فوزیہ قصوری کی گفتگو سنی ہے. مرد حضرات میں آپ گفتگو چن چکے ہیں, جاوید ہاشمی اس حوالے سے بہت ساری باتیں کر چکے ہیں, جسٹس وجیہ الدین احمد بھی اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کر چکے ہیں. اس لیے یہ ایک ایشو ہے اور بڑا سیریس ایشو ہے, اور آج عائشہ گلیلئی نے جس انداز سے اس کو پیش کیا ہے, جس انداز سے اس کو سامنے لایا ہے, اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ہی کلیدی معاملہ ہے. اور آج کی اس دھماکہ خیز ڈیولپمنٹ پر ہمارا پروگرام جاری رہے گا. ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. عائشہ گلیلئی کی آپ نے گفتگو سن لی ہے, جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی باؤنسرز ہیں, پورا اوور باؤنسرز کا ہے جو عمران خان پہ کھیلا گیا ہے. مگر وہ الزامات جو کہ عائشہ گلیلئی نے لگائے, جو ریزرویشنز کا اظہار کیا, جو سیاسی مسائل اٹھائے, میں نے آپ کو دکھایا اس سے پہلے کہ آج سے 5 سال پہلے یہی معاملہ تھا, یہی ایشو تھا. ایسا لگتا ہے کہ 5 سال میں کچھ حالات بہتر نہیں ہوئے. آج یہ عائشہ گلیلئی نے بات کہی ہے, اس سے پہلے اسی قسم کے جو سیاسی مسائل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, عمران خان کے, وہ بات شیریں مزاری بھی کر چکی ہیں, فوزیہ قصوری بھی کر چکی ہے, جو پی ٹی آئی کی فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں. ایک اور خاتون شخصیت جنہوں نے کہ پی ٹی آئی میں آئی تھی بڑی جوش سے, جذبے سے, مگر بہرحال انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی, اور ان کا بھی ایک شکایتوں کا ایک انبار تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناز بلوچ, جو پاکستان تحریک انصاف کی سندھ کی وائس چیئرمین تھی, اور حالیہ کچھ مہینوں میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہا ہے. ہمیں علم ہے کہ ان کے جو ریزرویشن تھے وہ سارے سیاسی تھے, اور ان کا زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ خواتین کو
کو جیسا کہ عائشہ گلیلئی نے بھی کہا ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے اور اس پاکستان تحریک انصاف میں خواتین کی کوئی جگہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ناز بلوچ صاحبہ. آپ بتائیے گا جب آپ نے عائشہ گلیلئی کی پریس کانفرنس سنی, ظاہر ہے کچھ انہوں نے ذاتی ایشوز سامنے رکھے مگر مجموعی طور پہ سیاسی بات کی ہے, آپ کے ذہن میں کیا بات آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران خان صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو پی ٹی آئی چھوڑی اس کی وجوہات ذاتی نہیں تھیں, وہ سیاسی وجوہات تھیں. میں نے آرگنائزیشنل سٹرکچر کے فقدان کی وجہ سے پارٹی میں تنظیمی سطح کے جو مسائل تھے, ورکرز کے جو ایشوز تھے, اختلافات تھے, وہ ایڈریس نہیں ہو رہے تھے. ویمن ریپرزنٹیشن جو ہے پارٹی کے اندر نہیں تھی جس معنوں میں ہونی چاہیے, کیونکہ میں خود پارٹی کی کانسٹیٹیوشن ریفارم کمیٹی کی ممبر رہی ہوں اور پارٹی کی کانسٹیٹیوشن میں خواتین کو ایکول نمائندگی کی باتیں ہیں, تو اس لیے میں چاہتی تھی کہ پارٹی کے اندر عورتوں کی سنوائی مرکز تک ہو, نمائندگی ہو. لیکن ناز بلوچ صاحب آپ نے دیکھا تھا, آپ نے یہ بات دیکھی کہ عائشہ گلیلئی کی گفتگو میں بھی اس کا بڑا حصہ ہے وہی بات جو آپ کہہ رہی ہیں, اور یہ بات شیریں مزاری بھی کہہ چکی ہیں, ہم نے دکھایا, فوزیہ قصوری بھی یہ بات کہہ چکی ہے. تو یہ صرف آپ کی ایک جینڈر کی حیثیت سے بات نہیں ہے, لیکن یہ خواتین کئی ہیں جو اس معاملے پہ, شیریں مزاری انکلوڈڈ, فوزیہ قصوری انکلوڈڈ اور آج عائشہ گلیلئی انکلوڈڈ, یہ مسئلہ ہے جو آپ خواتین نے نوٹس کیا ہے. دیکھیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ چونکہ پارٹی کے پاکستان میں 52% آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہے, ہم خواتین کی بات کرتے ہیں, نئے پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں خواتین کی نمائندگی بھی اس معنوں میں ضروری ہے کہ صحیح ریپرزنٹیشن ان کی ہو, اور وہ تبھی پاسبل ہے جب ایک آٹونومس ویمن ونگ پارٹی کے اندر ہو جو کہ بہت مؤثر کردار ادا کرے, تاکہ خواتین ورکر پارٹی کے اندر اپنی آواز ان کی رسائی بھی ہو اور ان کو کسی پارٹی کے مرد حضرات سے کہہ کے پارٹی کی میٹنگز میں حصہ لینے کی ضرورت نہ پڑے. براہ راست خواتین کے ساتھ جو ہے خواتین زیادہ کمفرٹ زون میں کام کر سکتی ہیں. لیکن یہ جو عائشہ گلیلئی کی آج کی پریس کانفرنس کی, جو میرا خیال ہے وہ کل پریس کانفرنس کر رہی ہیں, لیکن آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کی جو پرسنل انہوں نے جو باتیں کی ہیں میسیجز وغیرہ کی, وہ چیزوں کا کبھی مجھے سامنا نہیں کرنا پڑا. مجھے کبھی 7 سال کے اندر نہ تو ذاتی طور پہ کبھی کوئی اس قسم کے میسیجز آئے ہیں, نہ مجھے ذاتی طور پہ کبھی اس لیول کی پرسنل لیول کے اوپر کبھی مجھے کسی نے نہ کبھی کوئی بات کی ہے, نہ کبھی ایسی چیزیں میرے نوٹس میں آئی ہیں. ہاں سیاسی اعتبار سے میں نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے کہ جلسے جلوسوں میں جب پارٹی کی مرکزی قیادت بیٹھتی ہے تو مین سٹریم میں آپ کو ہمیشہ مرد نظر آتے ہیں, 10 15 20 آدمی ہوں گے پارٹی کے, خواتین کو پیچھے سے پیچھے والی سیٹوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے. تو یہ معاملات تھے. اچھا, جو آپ کے آبجیکشنز تھے ناز بلوچ صاحب, آپ کے جو آبجیکشنز تھے, ظاہر پارٹی فورم تھی, اسی کا کارڈر فورم تھا, وہاں آپ نے اس کو ایکسپریس کیا, آپ اپنی پوری کوشش ایگزاسٹ کر چکی تھی. پارٹی چھوڑنا تو بالکل ایک آخری مرحلہ ہوتا ہے نا, جب آپ بالکل ابینڈن کر دیتے, جیسے آج عائشہ گلیلئی وزیر نے کیا, تو آپ کو لگا کہ اب آپ کی سنوائی نہیں ہوگی. دیکھیں میں نے پارٹی میں ہمیشہ آواز بلند کی جب کراچی کے بلدیاتی انتخابات ہوئے, اس کے اندر اتنے پور ریزلٹس آئے کیونکہ رانگ ٹکٹنگ ہوئی, پارٹی میں آرگنائزیشنل سٹرکچر کا فقدان تھا. پھر اس کے بعد PS 114 کا الیکشنز کراچی میں ہوئے, تو اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ مروت کی سپورٹ لینے کے باوجود 4000 ووٹ پڑے. وہ انہی وجہ کے کیونکہ پارٹی کے اندر جو ہے ٹکٹس دینے میں اور تنظیمی معاملات کے اندر بہت بڑا فقدان تھا. صرف میرا کہنا پارٹی میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اوپر نعرے لگا کے ہم نیچے الیکشنز نہیں جیت سکتے, الیکشن جیتنے کے لیے تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے, آرگنائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور ضروری نہیں کہ پارٹی کے صرف مرد یہ بتائیے گا اس کی وجہ کیا ہے. یہ جو مسئلہ آپ بتا رہی ہیں, اور یہ بھی آپ کہہ رہی ہیں نا, اس وقت جو KPK کے PTI ہے اس میں تو کئی پارلیمنٹیرینز جو ہے نا یہ پورے مل کے یہ باتیں کر رہے ہیں, وہاں تو بڑا اپہیول ہے اس معاملے میں. تو یہ آپ بات کر رہی ہیں, یا عائشہ بات کر رہی ہیں, دوسرے لوگ جسٹس وجیہ الدین چھوڑ کے چلے گئے ہیں, جاوید ہاشمی صاحب اپنے بیک گراؤنڈ میں چلے گئے ہیں, تو آپ کے نزدیک پرابلم کہاں ہے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میری رائے تو یہ ہے کہ میں پارٹی میں 7 سال دیکھ چکی ہوں اس پارٹی کو, اور جب میں نے جوائن کی تھی تب 1 سیٹ تھی خان صاحب کی اپنی پارٹی میں, اور کوئی دوسری سیٹ بھی نہیں تھی. ہم نے سٹرگل کیا, محنت کی, سب کی کوششوں سے جو ہے یہ پارٹی گرو کرتی گئی. لیکن اس کے بعد جب دھرنے کے بعد ہم نے دیکھا, اور ویسے بھی جب انفلکس ہوتا رہا, الیکٹیبلز آتے رہے, دوسرے بگ نیمز آنا شروع ہو گئے, تو اس کے بعد یہ ہوا کہ فیصلہ کن جو عمل ہے, فیصلہ سازی کا جو عمل ہے, وہ کچھ خاص لوگ
وقت پارٹی کے کرنے لگے. پہلے خان صاحب خود اپنے کارکنوں سے براہ راست کنیکٹڈ تھے, وہ کنیکشن ان کا گیپ آ گیا اور اس کی وجہ سے کافی سارے لوگ جو ہے وہ ایشوز کا شکار ہوئے, ناراضگیاں ہوئیں, ایشوز ایڈریس نہیں ہوتے تھے, باتیں اگنور ہوتی تھیں. لیکن یہ سیاسی نوعیت کے ایشوز ہیں. عائشہ نے جو ایشوز جو ہائی لائٹ کیے ہیں وہ ایشوز, وہ پرسنل باتیں کر رہی ہیں جن کو میں سمجھتی ہوں کہ وہ عائشہ ہی جسٹیفائی کر سکیں گی, کیونکہ ایسی چیزیں میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو میں چونکہ پارٹی چھوڑ چکی ہوں اس لیے میں کوئی اس قسم کا الزام نہیں لگانا چاہتی جو کہ میں پروف کل نہ کر پاؤں. تو لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ ذاتی نوعیت کی جو یہ اس قسم کے میسیجز وغیرہ کی جو بات ہے یا کیریکٹر کی بات ہے, تو اس کے اوپر میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ خان صاحب نے جب تک میں پی ٹی آئی میں رہی تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیشہ رسپیکٹ کیا, احترام کیا اور تمام پارٹی کے لوگوں نے ہمیشہ رسپیکٹ دیا. لیکن آپ کو پولیٹیکل فیوچر کیا لگ رہا ہے اب 2018 کے الیکشن میں؟ یہ ایشوز تو اتنے ہیں نا کہ آپ نے تو فرسٹریٹ ہو کے چھوڑ دیا. یہ کافی باتیں, عائشہ بھی یہی باتیں کر رہی ہیں جو آپ باتیں کر رہی ہیں, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ ہم نے کراچی میں دیکھا, یہ جو لوکل باڈیز الیکشن کا ریزلٹس آئے, یہ اوورآل جو بائی الیکشنز کے ریزلٹس آئے, اوورآل جو ریزلٹس وغیرہ آ رہے ہیں, تو یہ سب ایک سیاسی جو فتح ہوئی ہے, نواز شریف صاحب کو جانا پڑا ہے, وہ ایک الگ ہے, مگر اصل تو مقابلہ گراؤنڈ پہ ہونا ہے نا, الیکشنز میں جو ہونا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی میں یہی بات ایڈریس ہمیشہ کرتی رہی ود ان دا پارٹی, اور میں نے یہ باتیں خان صاحب سے بھی کہیں, پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو بھی بتائیں گے, اور میں نے ہر فورم پہ یہ آواز اٹھائی کہ آپ غلط لوگوں کو جب ٹکٹ دیں گے, نیچے توجہ نہیں ہے, اور یہاں پہ ہر ایک عوام کی صحیح معنوں میں جب ہم الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو پارٹی میں جو انٹرا پارٹی الیکشنز ابھی ہوئے حالیہ, ان انٹرا پارٹی الیکشن میں 14 لوگوں کو جو عہدے دیے گئے ان میں ایک بھی خاتون نہیں تھی. تو پھر خواتین کی ترجمانی کون اوپر کرے گا, ریپرزنٹیشن کون کرے گا, یہ سارے مین ایشوز سے. اور الیکشنز کی آپ بات کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ پی ٹی آئی کا زیادہ فوکس جو ہے وہ کے پی کے اور پنجاب کی حد تک ہے, وہ سندھ اور بلوچستان میں وہ فوکس نہیں تھا, یہ بنیادی وجوہات تھیں. تو میں نے سمجھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو وفاق کی علامت سمجھی جاتی ہے, اور چاروں صوبوں کے اندر جو ہے اس نے اپنا کردار ادا کیا اور ہمیشہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے, اور خواتین کو وہ ترجمانی خواتین کی صحیح معنوں میں کرتی ہے. بہت شکریہ محترمہ ناز بلوچ ہمارے ساتھ موجود تھی. آج کی دھماکہ خیز پریس کانفرنس تو تھی عائشہ گلالئی وزیر کی, لیکن آپ کو ہم نے سنایا اس پروگرام میں کہ جو باتیں عائشہ گلالئی وزیر نے کہی ہیں, سوائے ان باتوں کے جو ان کی ذاتی گفتگو ہے یا ان کو ذاتی میسیجز عمران خان کے ملے یا ان کی اپنا ذاتی انٹریکشن عمران خان کے ساتھ تھا, اس کے علاوہ جو انہوں نے سیاسی باتیں کی ہے, پی ٹی آئی کے اندر کا جتنا وبال ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے, جو ان کے نزدیک وبال ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے, جو کرپشن کی باتیں ہیں خاص طور پہ کے پی کے حکومت میں, اور جو سنگین مسائل ہیں خواتین کے حوالے سے پی ٹی آئی میں, وہ بات عائشہ گلالئی نے کہی. اور ہم نے آپ کو دکھایا کہ یہ باتیں چل رہی ہیں, 5 سال پہلے یہ باتیں شیریں مزاری کہہ چکی ہیں, جو کہ آج عائشہ گلالئی کو جواب دینی تھی عمران خان کی جانب سے. اور خواتین کی بے حرمتی کے حوالے سے بھی شیریں مزاری نے بہت سٹرونگ باتیں کی تھی آج سے 5 سال قبل, بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف بولنے پر ان کی بیٹی کو نشانہ بنایا گیا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ کی جانب سے. اور یہ بات صرف انہوں نے نہیں کی بلکہ فوزیہ قصوری جو کہ پی ٹی آئی کی فاؤنڈنگ ممبر ہے محترمہ فوزیہ قصوری, انہوں نے بھی یہی ساری باتیں کی. اور ابھی آپ نے تھوڑی دیر قبل سن لیا کہ ناز بلوچ بھی یہ باتیں کر رہی تھی. تو یہ خواتین کا مسئلہ ہے, یہ خالصتاً عائشہ گلالئی کا معاملہ نہیں ہے. لیکن عائشہ گلالئی کی آج کی پریس کانفرنس جس اعتبار سے انہوں نے بات کی ہے, اور اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ اس وقت آئی ہے بات جب عمران خان پہ کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین کی شق 62-63 کے حوالے سے. نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہو چکا ہے, وہ آئین کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے بقول صادق اور امین نہیں ہے, اور اس لیے انہیں سیاست سے بھی نااہل کر دیا گیا ہے, وزارت عظمیٰ سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے. بالکل آخری مرحلے میں ہے. عمران خان کے خلاف بھی کم و بیش وہی الزامات ہیں, آف شور کمپنی کے الزام, لنڈن فلیٹ کے الزامات ہیں, منی ٹریل کے الزام, اور اسی قسم کے دوسرے الزامات ہیں. اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ صادق اور امین ہیں یا نہیں. اور اسی وقت جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہونا ہے, اور اس وقت پاکستان کی سیاست ایک انتہائی بھوچالی کیفیت سے گزر رہی ہے, اسی وقت عائشہ گلالئی کی یہ پریس کانفرنس ہے, اور اس میں خاص طور پہ ان کو معلوم ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بڑا ٹرکی مومنٹس ہیں, یہ بڑے اہم اس کی ٹائمنگ ہے. اسی لیے آج اپنی پریس کانفرنس میں عائشہ گلالئی ایک اہم موقع پہ سپریم کورٹ سے بھی مخاطب ہوئی, اور آئین کی شق 62-63 کا انہوں نے ذکر کیا. ہمارے آئین کو پڑھا جائے تو اس میں اگر
डिसऑनेस्ट होने पे आर्टिकल 62 और 63 का इतलाक होता है, तो आपके लीडर पे जो आपके मुल्क को लीड कर रहा है, अगर वो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, खाइन है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है आर्टिकल 62 और 63 के तहत। तो उसी आर्टिकल 62 और 63 में मॉरल टर्पिट्यूड की भी बात की गई है कि आपकी मॉरलिटी, आपकी मॉरल वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करती हूँ कि जो इमरान खान की नाअहली का केस चल रहा है वो इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें, क्योंकि उनकी भी बेटियां हैं, उनकी भी ख़वातीन हैं। अगर ये किसी और वक्त ये बात उन्होंने कही होती तो शायद उसकी वो अहमियत नहीं होती, लेकिन इस मौके पे उनकी ये गुफ्तगू, आयशा गुललई वज़ीर की ये गुफ्तगू सुप्रीम कोर्ट को मुखातिब करके इसी बात का जिक्र करना, और जाहिर है कि वो कहती हैं कि एक पूरी हिस्ट्री है, पूरा मामला है, और इस चीज़ को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जगह उन्होंने लेस किया है और कई बार उन्होंने पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को चैलेंज किया है कि आपके इल्म में है, और वो एक कल्चर की बात कर रही हैं। उनका ख्याल ये है कि एक इस किस्म का कल्चर है जो कि इस वक्त पनप रहा है तहरीक इंसाफ में, और इसमें इमरान खान को भी वो निशाना बनाती हैं। वो कहते हैं कि ये मगरबी कल्चर में तो ये चीज़ें चल सकती हैं, हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं हो सकती। ख़वातीन और लड़कियों की जो इज़्ज़तें हैं, इज़्ज़तदार ख़वातीन की जो इज़्ज़तें हैं, वो इस पार्टी में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो महफूज नहीं है। इमरान खान के हाथों और इमरान खान के इर्द गिर्द जो उनका टोला है, शायद वो पाकिस्तान को इंग्लैंड समझ बैठे हैं, और वैसे भी 67 साल की उम्र में आपकी आदतें तब्दील नहीं होती, तो शायद उनको आदतें पड़ी हुई हैं उधर की, तो उन आदतों पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। वो एक मगरबी कल्चर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, जो कि हमारा मशरक़ी मुआशरा, पाकिस्तान का मुआशरा, हमारा पख्तून मुआशरा, मुसलमान मुआशरा वो चीज़ें टॉलरेट नहीं करता। कई बार उन्होंने इन्वोक किया पख्तून माशरा और मुसलमान माशरा, और इस हवाले से जो उनके इल्ज़ामात हैं, ब्लैकबेरी की बातें, मैसेजेस की बातें, और इस हवाले से और भी कुछ दूसरी स्पेसिफिक बातें उन्होंने की हैं, और ऑब्वियसली ये तमाम मामला तहकीकात तलब हैं। लेकिन पख्तून माशरे की बात की है, ख़ुद ताल्लुक़ है आयशा गुललई का खैबर पख्तूनख्वा से, और बड़ी इससे पहले भी उनका नाम बड़ा मशहूर रहा है, बड़ी मुतहर्रिक सियासतदान रही हैं, और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में, और इस हवाले से जो उनका रोल रहा है वो बड़ा ही डिस्टिंग्विश रहा है। आयशा गुललई कौन है ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी के मुमताज़ रहनुमा और साबिक उनके स्पोक्समैन थे सेनेटर जाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, आपने भी आयशा गुललई की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आप अपने माहौल से, पख्तून माहौल से, ये पख्तून खातून हैं, ये सफ़ेद चादर पहन के जिस किस्म के इल्ज़ामात लगा रही हैं, ख़ास तौर पर जो सियासी इल्ज़ामात लगा रही है, कितना इसका असर होगा KPK में आपके ख्याल में? कमरान खान से बहुत शुक्रिया। एक तो मैं अभी भी स्पोक्समैन हूँ अवामी नेशनल पार्टी का। बिल्कुल। जरा बात ये है कि जी कमरान खान साहब, आपने पूरा खवातीन की आयशा गुललई के साथ पहले भी खवातीन ने जो भी इल्जामात या जो भी बातें की थी वो अभी आपने सुनाई। हकीकत है कि हमारे पख्तून माशरे में खातून की बहुत एहतराम और इज्जत किया जाता है, और कोई भी खातून ऐसे हालात में नहीं आती है, ये बात नहीं करती कि जब उसको बहुत ज्यादा तकलीफ न हो। और आयशा गुललई एक पख्तून है और वो एक कबायली है, बिल्कुल पख्तूनों में कबाइल माशरे से ताल्लुक रखते, वो वजीर है, वो वजीरिस्तान के रहने वाले लोग हैं, तो उस तंग आ चुकी होगी, उसके साथ इतना इंसाफी हो गई होगी कि जिस तरह की मैंने आपके चैनल पे उसको सुना या मैं सुन रहा हूँ। बदकिस्मती से हमारे खैबर पख्तूनख्वा के, तो जब इमरान खान पूरा पाकिस्तान में फिरता रहता है तो कहते कि जी मैंने वहाँ दूध की नहरें बहा दी, वहाँ पे शहद की नहरें बह रही है, लेकिन आज ये हकीकत सामने आ रहा है। और आपको याद होगा जब हम हुकूमत में थे तो हमारे ऊपर तो या मीडिया इल्जाम लगा रहे थे या हमारे मुखालिफिन थे। अब एक आपने तो वो सिर्फ सियासी लोगों को सुना दिया, सियासी लोगों का है। अगर आप हकीकत में चले जाए, जिस तरह पेडो का जो चेयरमैन था, जो हाइडल जनरेशन के जो वो करते हैं, चेयरमैन था शकील दुरानी, और उसके पूरा बोर्ड ने इस्तीफा दिया था कि जहांगीर इंटरफेरेंस कर रहा था और वो अपने मर्जी के लोगों को ठेके दे रहे थे, तो उसने पूरा बोर्ड समेत इस्तीफा दिया था। फिर आपको याद होगा ये जो बिलियन ट्रीज की बात कर रही है, वो एक DG था, DG एंटी करप्शन, उसको इस वजह से हटाया कि उसने उनकी इंक्वायरी शुरू कर दी, तो उसको हटा दिया गया और उसको वहां से निकाल दिया।
اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ وہ اس کے جو جنرل تھا اس کا تو آپ نے خود سنا دیا. تو یہ بہت پھر آپ خیبر بینک کے اسکینڈل کو دیکھو کہ ایک وزیر اشتہار چھاپتا ہے ایک ایم ڈی کے خلاف اور ایم ڈی پھر چھاپتا ہے ایک وزیر کے خلاف. تو یہ تو ہمارے پہلے لیکن زاہد خان صاحب دیکھیں آپ نے خود کہا کہ ایک قبائلی خاتون نے, یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے کہ ایک پٹھان خاتون اور وہ بھی قبائل سے جس کا تعلق ہے, قبائلی خاتون نے یہ اٹھ کے اتنا بڑا میجر اسٹیپ لیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ شاید کوئی کے پی کے میں جو خواتین سیاست رہی ہے اس میں اس قسم کا پروفائل کسی نے ہائی پروفائل کوئی ایسا پولیٹیکل انیشیٹو لیا ہو. آپ یہ بتائیے, آپ حزب اختلاف کی جماعت ہے وہاں پر اور یہ تمام چیزیں عائشہ گلیلئی نے اٹھائی ہیں, آپ اس کو سیکنڈ بھی کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے مزید معلومات دے رہے ہیں کہ مزید کرپشن کے معاملات ہیں. خیبر بینک کا معاملہ ایسا جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, مخلوط حکومت میں شامل جماعت اسلامی اس حوالے سے بہت ہی شدید اپنے احتجاج کو ریکارڈ کر چکی ہے. مگر حزب اختلاف کی جماعت کی حیثیت سے آپ کا کام یہ ہے نا کہ آپ اس کے ٹھوس واقعی ثبوت استعمال یوز کریں, اٹھائیں اور اس کو عدالت میں لے کے جائیں جو آج کا طریقہ ہے. اس معاملے میں آپ لوگ اتنے ڈوسائل کیوں ہیں؟ دیکھیں اس خاتون نے بہرحال ابھی تو ان کے بیان کی تصدیق اور یہ تمام چیزوں کا سلسلہ چلتا رہے گا, لیکن ایک انیشیٹو تو لیا. ایسا کوئی انیشیٹو اے این پی نے نہیں لیا آج تک. کامران خان صاحب آپ نے صحیح بات کی. ایک تو ہمارے وہاں پہ ایک روایات ہے کہ ہم لوگ بہت تدبر اور اس سے کام لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو ہم نے اسی طریقے سے الزامات نہیں لگائے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہیں اور ہم اس کے پیپر بھی تیار کر رہے ہیں. لیکن ہم نے اس لیے چھوڑا ہے کہ اگر ہم بھی اسی طرح چلتے جس طرح نواز شریف کے خلاف یہ عدالت میں گئے اور جو اشر عدالت کا بھی ہوا اور وہ بھی جو صورتحال سامنے آ وہ بھی آپ کے سامنے ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹائم دے دے کہ تاکہ وہ اور بھی ایکسپوز ہو جائے. اور جو ہمارے 5 سال اور ابھی جب الیکشن میں جائیں گے تو یہ ہمارے 5 سال اور ان کے 5 سال کو ہم لوگ عوام کے سامنے اور ابھی بھی ہے. ابھی اگر آپ جا کے عوام سے پوچھے تو وہ سب تنگ ہے. اور جو ہمارے 5 سال میں آپ کو پتا کہ ہم قربانیاں بھی دے رہے تھے, دہشت گردوں کے ساتھ لڑ بھی رہے تھے, لیکن ہم میگا پروجیکٹ بھی بناتے رہے. تو آپ نے بات صحیح کی کہ ہم نے اس لیے اس کو ڈیل دیا ہوا ہے. بس تو زاہد خان صاحب پھر آپ سے ضرور اس موضوع پہ بات کریں گے. ظاہر ہے کہ اس وقت کا یہ بہت اہم موضوع ہے. عائشہ گلیلئی نے سیاسی دھماکہ کیا ہے, مگر سب سے امپورٹنٹ بات ہے میرے نزدیک یہ سیاسی باؤنسرز ہیں جو آج انہوں نے سارا جو اس وقت کی ہیں, اور وہ نان سٹاپ باؤنسرز ہیں اور اس شخص پہ کی ہیں جو دنیا میں باؤنسرز کا مانا جاتا ہے کہ وہ باؤنسرز کا بادشاہ ہے. عمران خان پر باؤنسرز کی بارش. عائشہ گلیلئی یا عائشہ گلیلئی, آپ نے بھی شاید بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے یہ نام پہلی بار سنا ہے. عائشہ گلیلئی وزیر یعنی وزیر قبیلے کی یہ بیٹی جس نے آج عمران خان کو اس انداز سے چیلنج کیا ہے. عائشہ گلیلئی وزیر ہیں کون, ان پہ نگاہ ڈالی ہے ہمارے نمائندے خصوصی شاہزیب جیلانی نے اپنی سپورٹ میں. عائشہ گلیلئی کا شمار پاکستان کی کم عمر ترین اراکین پارلیمان میں ہوتا ہے. ان کا تعلق ڈومیل بنو سے ہے اور وہ قبائلی علاقوں میں انسانی حقوق کے حوالے سے متحرک رہیں. وہ یونیورسٹی آف پشاور سے ماسٹر کی ڈگری رکھتی ہیں. ان کے والدین فاٹا کے محکمہ تعلیم سے منسلک ہیں. ان کی بہن ماریا تورپیکئی وزیر اسکواش چیمپئن ہیں. عائشہ گلیلئی نے سیاست کا آغاز مسلم لیگ کاف سے کیا. انہوں نے کچھ عرصے پیپلز پارٹی میں بھی گزارا اور بے نظیر بھٹو کو اپنا آئیڈیل قرار دیا. بعد میں وہ امریکی ڈرون حملوں کے خلاف عمران خان کے واضح موقف سے متاثر ہو کے تحریک انصاف میں شامل ہو گئیں اور انہیں مرکزی عہدہ دے دیا گیا. سن 2013 کے الیکشن میں وہ پی ٹی آئی کی خواتین کی مخصوص نشستوں پر پہلی بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئیں. وہ زیادہ وقت پشاور میں گزارتی ہیں جہاں انہوں نے چند مہینے پہلے وابڈا کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. بہت متحرک رہی وابڈا کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف. جو سڑکوں پہ لوگ آئے ان کو لیڈ کر رہی تھی عائشہ گلیلئی وزیر. اسی لیے لگتا یہ ہے کہ انتہائی متحرک پولیٹیکل کیریئر ان کا انتظار کر رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کس سیاسی جماعت میں جاتی ہیں. مگر آج ان کا مشن یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان اب تمہاری باری ہے, تم نے سب کو چور کہا, تم نے سب کے خلاف قدم اٹھایا, اب اپنا حساب دو. اور عائشہ گلیلئی کی آج کی اس پریس کانفرنس کا یہ ایک مرکزی نقطہ تھا. اس پارٹی میں عمران خان
جو ہر ایک کی باریاں لگواتے ہیں، کبھی کسی کی باری لگواتے ہیں، کبھی کہتے ہیں تمہاری باری ہے، کبھی کہتے ہیں اس کی باری ہے. میں تو عمران خان سے کہوں گی کہ اب تمہاری باری ہے. خود کو پارسا، پوری دنیا خراب، خود کو پارسا، خود فرشتے. کیا دن تھا آج کا، اور کیا یہ پریس کانفرنس تھی. یہ ظاہر ہے کہ ہماری تاریخ کا، سیاسی تاریخ کا ایک حصہ بنے گی. دیکھتے ہیں اس پہ آگے چل کے ہوتا کیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.